से हमारी दुआ सलाम की तुम्हारे लम्बे जो आंसू नहीं। आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। रजिस्टर्ड महफिल लिटरेरी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 20 जुलाई 2024 बरोज हफ्ता शाम के वक्त अल-अमीन कमल पोस्ट इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल के करीब डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल बैंगलोर में ये मनक़बती मुशायरा दर-ए-शान हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सदारत सूफी बासफ़ा हजरत पीर शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी क़िबला साहब ने फरमाई और यहाँ पर मेहमानाने ख़ुसूसी के तौर पर अतैयब एजाज तुराबी क़ादरी साहब ने शिरकत फरमाई। बता दिया जाए कि बज़्म तुराबिया बैंगलोर शहर का वो जाना माना और मशहूर इदारा है जिसके नाम और काम से यहाँ का हर एक इंसान वाकिफ है। हजरत पीर सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी क़िबला साहब खानकाह तुराबिया के बानी वो मशहूर नाम है जो कि हमेशा से ही कौम मिल्लत के भलाई और अच्छाई के लिए काम करते हैं और उर्दू ज़बान को आगे लाने और उर्दू ज़बान को फ़रोग देने में हजरत पीर सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी क़िबला साहब का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि उर्दू ज़बान को आसमान तक पहुंचाने की ख्वाहिश दिल में लिए बाबा तुराबी साहब बैंगलोर शहर में आए दिन नातिया महफिल मनक़बती मुशायरे जलसे मुनक़्क़िद करते रहते हैं। आइए देखते और जानते हैं इस मनक़बती मुशायरा दर-ए-शान हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़ीद तफ़सीलात। अपना कलाम पढ़ रहे हैं, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो हमारे मुशायरों में हमारे साथ रहेंगे। रहबर तिमापुरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बार यहाँ बंगलुरु की नशिस्त में अपना कलाम सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपके सामने सदर नशिस्त की इजाज़त से एक नात पेश करना चाहता हूँ। नात शरीफ मतलब यूँ है, ज़िक्र अहमद अर्श की तो ज़ीनत थी, ज़िक्र अहमद अर्श की तो ज़ीनत थी, फर्श पे जिसकी खुराम की जो सूरत थी, इससे बढ़कर क्या होगा अबू जहल, इससे बढ़कर क्या होगा अबू जहल, पत्थरों के मुंह से भी सदाक़त नबुवत थी। फिक्र गौर और सुकून हर एक में मुस्तफ़ा के पास कितनी दौलत थी, सरकार का सबर देखकर पत्थर से भी जो हैरत थी। तन्हा रात में कौम की फिक्र, तन्हा रात में कौम की फिक्र, या खुदा तेरे रसूल की भी क्या हिजरत थी। मुसलमान रहनुमा थे जो ताकतवर, मुसलमान रहनुमा थे जो ताकतवर, जिसने पारा पारा कर दिया क़िसर, जिसने पारा पारा कर दिया सल्तनते क़िसर की क्या सूरत थी। निगहबानी जो खुदा करे गारों में, निगहबानी जो खुदा करे गारों में, नन्हे मखलूक से आका की जो हिफाजत थी, नन्हे मखलूक से जो आका की हिफाजत थी। चार यार थे इस्लाम के मुस्तरफ, चार यार थे जो इस्लाम के मुस्तरफ, जिनके दम से बनी जो खिलाफत थी। मतलब कुछ यूँ है, लफ्ज़ जब कम पड़े तो आंसुओं ने साथ दिया, लफ्ज़ जब कम पड़े तो आंसुओं ने साथ दिया, इस तरह रहबर मुकम्मल इनकी सीरत थी। इनके ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि अकादमी की तरफ से जो ऐलान हुआ था नौजवानों की तरबियत के लिए जो तरबियती कारगाहें मुनक़िद होने जा रही हैं, उस सिलसिले में आप हमारे से रुजू हुए, आपका नाम एनरोल कर लिया गया है और हमारे तरबियती कोर्स में ये भी एक हमारे क्या है आएंगे और बाकायदा इनकी भी तरबियत होगी। कुछ ऐसे नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारा आपको सुनकर खुशी होगी, तकरीबन 30 ऐसे नौजवान बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, 30, और फिर यहाँ के कॉलेजेस के कुछ बच्चे, तकरीबन 50 से 60 बच्चों की तादाद अब तक जमा हुई है और ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जैसे लोग इनकी हौसला अफजाई करें, मैं चाहूँगा कि ये आगे बढ़ें ताकि अपना भी सफ़र जारी रख सके, मुनक़ता कर लें। मैं जनाब
سید خطیب ناظم صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ مرتبہ سنیے گا، عرض کرتا ہوں۔ انوار کی ہوتی ہے برسات مدینے میں، انوار کی ہوتی ہے برسات مدینے میں، بنتی ہے غلاموں کی ہر بات مدینے میں، بنتی ہے غلاموں کی ہر بات مدینے میں۔ حسن مطلع عرض کیا، ہر لمحہ چمکتے ہیں ذرات مدینے میں، ہر شاخ مہکتی ہے دن رات مدینے میں، ہر شاخ مہکتی ہے دن رات مدینے میں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص ایک منظر آپ کے سامنے آئے گا۔ ہجرت نے مدینے کے منظر ہی بدل ڈالے، ہجرت نے مدینے کے منظر ہی بدل ڈالے، بہتر ہوئے ہیں تب سے حالات مدینے میں، بہتر ہوئے ہیں تب سے حالات مدینے۔ اور یہ شعر حاصل نعت ہے۔ ہر بندے مومن کی بس اتنی تمنا ہے، کعبے میں تو دن گزرے اور رات مدینے میں، کعبے میں تو دن گزرے اور رات مدینے، جالی سے لپٹنے کو عشاق تڑپتے ہیں، ہر وقت مچلتے ہیں جذبات مدینے میں، ہر وقت مچلتے ہیں جذبات مدینے میں۔ اور یہ بھی استناد کا ایک شعر ہے۔ اس در پہ چلے آنا پھیلائے ہوئے دامن، اس در پہ چلے آنا پھیلائے ہوئے دامن، ملتی ہے غلاموں کو خیرات مدینے میں، ملتی ہے غلاموں کو خیرات مدینے میں۔ اور مقطع دیکھیے گا۔ ایک رشتہ الفت میں سب ایک ہوئے ناظم، ایک رشتہ الفت میں سب ایک
ہوئے ناظم انوار انصار و مہاجر کا ہے ساتھ مدینے میں بنتی ہے غلاموں کی ہر بات مدینے میں کعبے میں تو دن گزرے اور رات مدینے میں شکریہ ہجرت نے مدینے کے منظر ہی بدل ڈالے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا بلاؤں والی زمین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا تو اس کو مدینہ کہا گیا اسی کی طرف اشارہ ہے ہجرت نے مدینے کے منظر ہی بدل ڈالے بہتر ہوئے ہیں تب سے حالات مدینے نعت توصیف فخر موجودات نعت توصیف فخر موجودات نعت ذکر محمدانہ صفات نعت ذکر محمدانہ صفات نعت جامی ہے زندہ جاوید نعت نے پی رکھا ہے آب حیات ابھی ہم جناب ناظم سرور صاحب سے بہت شکریہ سے نعت شریف سماعت کر رہے تھے آپ نے ایک بار اس سے ذکر کیا تھا آپ کی نوجوانی کا ذکر ہے آپ جب نوجوان ہوا کرتے تھے ابھی آپ کی آواز کی تعریف کر رہے تھے حضرت تو ان دنوں آپ کی آواز میں اور چاشنی تھی سحر انگیزی تھی اکثر ریاست بھر میں لوگ آپ کو بلوایا کرتے اور آپ سے نعت پڑھوایا کرتے تھے وہی اثر آج بھی باقی ہے بہرحال میں مشاعرے کے آغاز سے پہلے 3 خطے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ 3 خطے ایسے ہیں جو اس محفل کی ترجمانی کریں گے یعنی اس محفل میں جن کا ذکر ہوگا اور جو باتیں ہوں گی میں اپنی نظامت میں کہنے کے بجائے میں ان 3 خطات میں کہنے جا رہا ہوں آپ اسے سن لیں اور میں اپنے درمیان میں نظامت کو صرف نام سے آپ کو دعوت سخن دوں گا پہلا خطہ سماعت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ہوئے ہیں شام و سحر دن ہوا ہے رات ہوئی ہوئے ہیں شام و سحر دن ہوا ہے رات ہوئی ہر اعتبار سے ممکن میری حیات ہوئی ہر اعتبار سے ممکن میری حیات ہوئی انہی کی ذات ہے وجہ تمام اے جامی انہی کی ذات ہے وجہ تمام اے جامی وہ جن کے واسطے تخلیق کائنات اور دوسرا علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں حضرت آپ کے لیے علی کو ظاہر ہے اس محفل میں حضرت علی کا بھی ذکر آئے گا علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں علی کے عشق میں مر کر بھی مر نہیں سکتے علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں علی کے عشق میں مر کر بھی مر نہیں سکتے علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں ایک خطا حضرت امام حسین کے تعلق سے سماعت کر لیں بے داغ ہے حیات امام حسین کی بے داغ ہے حیات امام حسین کی ذی مرتبت ہے ذات امام حسین کی نانا رسول باپ علی والدہ بطول نانا رسول باپ علی والدہ بطول
ہم کر رہے ہیں بات امام حسین کی، ہم کر رہے ہیں بات بے داغ ہے حیات امام حسین کی، ذی مرتبت ہے ذات امام حسین کی، نانا رسول باپ علی والدہ بطول، ہم کر رہے ہیں بات امام حسین کی۔ یہ چلیے میں مشاعرے کا اس مشاعرے کے آغاز کے لیے میرے دوست ملنسار جو بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ شکریہ جامی صاحب، مجھے غزلیں اور نظمیں کہنے کا تو تجربہ ہے، میں کچھ ڈسٹربنس ہو رہا ہے اتنی مقدس محفل میں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے غزلیں اور نظمیں کہنے کا تو تجربہ ہے، اس طرح کا منقبتی کلام میں نے پہلی بار کہا ہے، اور وہ بھی میرے دوست جامی صاحب کے اصرار پر۔ جب وہ بار بار اصرار کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا لکھوں، تو بہت پہلے میں نے ایک مطلع پڑھا تھا شہریار صاحب کا، وہ کہیں تحت الشعور میں بسا ہوا تھا، ان کے اصرار پر وہ مطلع میرے ذہن میں آیا۔ شہریار کا وہ مطلع ہے، گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے۔ تو اس مطلع میں یہ صرف مطلع جو ہے حضرت حسین کے بارے میں تھا، بقیہ تو غزل کے اشعار تھے، لیکن اس مطلع میں جو درد ہے وہ شاید اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ وہ کہیں تھا اندر۔ اسی مطلع کو لے کر کے میں نے 6 شعر لکھے ہیں، جو اس کے بعد والا جو شعر ہے وہ خطاباً شعر ہے۔ گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے، ہم کیسے منافق ہیں کہ باہر نہیں نکلے، ہم کیسے منافق ہیں کہ باہر نہیں نکلے، گھر بیٹھ کے کرتے رہے امید سحر سے، ہم کیسے منافق ہیں کہ باہر نہیں نکلے، گھر بیٹھ کے کرتے رہے امید سحر سے، تنہا وہ گئے ہوں گے فلسطین کی جانب، تنہا وہ گئے ہوں گے فلسطین کی جانب، ہم رہ گئے محروم شجاعت کے سفر سے، تنہا وہ گئے ہوں گے فلسطین کی جانب، ہم رہ گئے محروم شجاعت کے سفر سے، شبیر نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، شبیر نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، سر جھکنے نہ پائے کبھی باطل کے اثر سے، پیغام محمد کے نواسے کا ہے یہ بھی، پیغام محمد کے نواسے کا ہے یہ بھی، پیوستہ رہو صرف صداقت کے شجر سے، پیغام محمد کے نواسے کا ہے یہ بھی، پیوستہ رہو صرف صداقت کے شجر سے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، گونجے ہے صدا ایک ہی شبیر کے گھر سے۔ آخری شعر پر میں توجہ چاہوں گا۔ آقا نے میرے چوم کے شبیر کی گردن، آقا نے میرے چوم کے شبیر کی گردن، دیکھا ہے شہادت کو عقیدت کی نظر سے، آقا نے میرے چوم کے شبیر کی گردن، دیکھا ہے شہادت کو عقیدت کی نظر سے، گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے۔ اب پتہ نہیں اس کا اتنا اثر مجھ پر تھا کہ میں نے پھر 3 قطعات بھی لکھ دیے، حالانکہ قطعات پہلے سنانا چاہیے، لیکن میں نے سوچا کہ جو پہلے لکھا ہے وہ سناتا ہوں، اب بقیہ 3 قطعات سناتا ہوں۔ پہلا خطہ ہے، تاحشر ایک مثال شہادت حسین کی، تاحشر ایک مثال شہادت حسین کی، عالم میں آج بھی ہے قیادت حسین کی، عالم میں آج بھی ہے
قیادت حسین کی ہے زندگی حسین کی مومن کی زندگی ہے زندگی حسین کی مومن کی زندگی عشق رسول ہی ہے اطاعت حسین کی ہے زندگی حسین کی مومن کی زندگی عشق رسول ہی ہے اطاعت حسین کی. دوسرا خطہ ہے نیزے پہ سر رہے گا دائم حسین کا نیزے پہ سر رہے گا دائم حسین کا تا حشر کم نہ ہوگا ماتم حسین کا نیزے پہ سر رہے گا دائم حسین کا تا حشر کم نہ ہوگا ماتم حسین کا باطل کی بزم ہوگی ویران ایک دن باطل کی بزم ہوگی ویران ایک دن دربار حق رہے گا قائم حسین کا باطل کی بزم ہوگی ویران ایک دن دربار حق رہے گا قائم حسین کا. آخری خطہ ہے ذکر کائنات میں پیہم حسین کا ہے ذکر کائنات میں پیہم حسین کا درکار ہے زمانے کو مرہم حسین کا ہے ذکر کائنات میں پیہم حسین کا درکار ہے زمانے کو مرہم حسین کا. باطل سے حق کی جنگ تو جاری ہے آج بھی باطل سے حق کی جنگ تو جاری ہے آج بھی لہرائے گا جہان میں پرچم حسین کا. شکریہ. بہت کامیاب کوشش کی ہے جناب ملن صاحب رحمت صاحب نے اور اللہ کرے یہ سلسلہ ان کا جاری رہے. میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ غزل کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں تو وہاں شاعر کا معیار فنی محاسن و معیاب پر دیکھا جاتا ہے شاعر کا خط اس روشنی میں ناپا جاتا ہے اور ایسی محافل میں ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر شاعر کے خط کو ناپنا چاہیے. تو لہٰذا میں یہاں حسب مراتب کا خیال نہ رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ مشاعرہ دلچسپی سے آگے بڑھے. میں جناب شیخ حبیب سے خواہش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. یہ سچ بات ہے کہ ان دنوں شیخ حبیب بہت اچھا پڑھنے لگے ہیں بہت اچھا کلام سناتے ہیں اور آواز بھی عمر کے ساتھ بوڑھی نہیں بلکہ جوان ہوتی جا رہی ہے. واقعی اب ہمیں فخر ہونے لگا ہے جناب حبیب صاحب پر. شیخ بہت بہت شکریہ. حضرت اکرام السلام علیکم. اجازت ہے حضرت. مظفر وارسی صاحب کی زمین میں کچھ میں نے اشعار کہے ہیں. منقبت کے مطلع یوں ہوا ہے سماعت کر لیں. جا کر در حسین کی مٹی اٹھا کے لا جا کر در حسین کی جا کر در حسین کی مٹی اٹھا کے لا آنکھوں میں رکھوں گا میرے قاصد تو جا کے لا آنکھوں میں رکھوں گا میرے قاصد تو جا کے لا جا کر در حسین کی مٹی اٹھا کے لا. شعر دیکھیں. کربل کے درد سے ہوا دل مثل کربلا کربل کے درد سے ہوا دل مثل کربلا
جا کر ہوا تو بوئے شہیداں اڑا کے لا، جا کر ہوا تو بوئے شہیداں اڑا کے لا، جا کر در حسین کی مٹی اٹھا کے لا، ہر زندگی سے کاش اجل کہہ دے اتنی بات، ہر زندگی سے کاش، ہر زندگی سے کاش اجل کہہ دے اتنی بات، سب کو تو کربلائے معلی دکھا کے لا، سب کو تو کربلائے معلی دکھا کے لا، قرب نبی ملے گا اسی خوشبو کے طفیل، قرب نبی ملے، قرب نبی ملے گا اسی خوشبو کے طفیل، دل میں گلے محبت حیدر کھلا کے لا، دل میں گلے محبت حیدر کھلا کے لا، آواز دیتی رہتی ہے جنت یہ ہر گھڑی، آواز دیتی رہتی، آواز دیتی رہتی ہے جنت یہ ہر گھڑی، توصیف اہل بیت بھی کچھ لکھا کے لا، توصیف اہل بیت بھی کچھ لکھا کے لا، توصیف اہل بیت، اور شعر آخر دیکھیں، تاکہ یزیدیت کو احساس ہو سکے، تاکہ یزیدیت کو، تاکہ یزیدیت کو احساس ہو سکے، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، جا کر در حسین کی مٹی اٹھا کے لا، اور مقطع دیکھیں، باطل کا دبدبا ہے حبیب آج ہر طرف، باطل کا دبدبا، باطل کا دبدبا ہے حبیب آج ہر طرف، تو بھی پیام حق کو لبوں پر سجا کے لا، تو بھی پیام حق کو لبوں پر سجا کے لا، جا کر در حسین کی مٹی اٹھا کے لا، آنکھوں میں رکھ
گا میرے قاصد تو جا کے. بہت بہت شکریہ. نعتیہ کلام سن رہے تھے. جہاں تک مظفر وارثی کا ذکر ہے، انہیں اپنے کلام پر بڑا زوم تھا. اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے نعت گوئی کو ایک نئی سمت، ایک نیا آہنگ عطا کیا ہے. بہرحال یہ انہوں کی اپنی بات ہے. اب میں میرے دوست جو کیلیفورنیا سے یہاں تشریف لائے ہیں، محمد اسلم صاحب، ان کا ہلکا سا تعارف یہ ہے کہ آپ کیلیفورنیا میں مستقل طور پر مقیم ہیں. ویسے وہ شہر بنگلور کے شہری ہیں، اور وہاں رہ کر آپ اردو کے فروغ اور اردو کے تحفظ و بقا کے کام میں لگے ہوئے ہیں. عموماً شکاگو میں آپ کی باقاعدہ ایک بزم ہے جہاں پر ہر ماہ کوئی نہ کوئی ایک ادبی یا شعری نشست ہوا کرتی ہے. یہ ایک الگ نوعیت ان کے مشاعروں میں یہ ہوتی ہے کہ کبھی خوافی دے دیتے ہیں، کبھی بہر دے دیتے ہیں، کبھی ردیف دے دیا کرتے ہیں. ہم جہاں ایسا طرحی مصرے دیا کرتے ہیں، وہاں وہ لوگ کبھی ردیف، کبھی خوافی، کبھی بہر. تو وہ ایک نیا ڈھنگ ہے ان کے پاس. بہرحال اردو کا سلسلہ جاری ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. السلام علیکم. ایک سلام پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. اسلام زندہ ہو گیا، اسلام زندہ ہو گیا، مومن بکھر گیا. اسلام زندہ ہو گیا، مومن بکھر گیا، بدنام کوفہ ہو گیا اور دین ابھر گیا. اسلام زندہ ہو گیا، مومن بکھر گیا، بدنام کوفہ ہو گیا اور دین ابھر گیا. نسل یزید باقی نہ کوئی نشان ہے، نسل یزید باقی نہ کوئی نشان ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر سو بکھر گیا. ماں چیختی اور بچے کی چیخیں نکل گئیں، ماں چیختی اور بچے کی چیخیں نکل گئیں. تیر ایسا لگا تھا کہ لختے جگر گیا. زینت کے خطبے سارے زمانے کو یاد ہیں، زینت کے خطبے سارے زمانے کو یاد ہیں، تلوار کے بغیر ہی جس کا سر گیا. زینت کے خطبے سارے زمانے کو یاد ہیں، تلوار کے بغیر ہی جس کا سر گیا. حق جو بول والا ہے سارے جہان میں، ایک کام مصطفیٰ کا نواسا ہی کر گیا. بھولے نہیں ہے داستاں حضرت حسین کی، بھولے نہیں ہے داستاں حضرت حسین کی، صدیاں گزر گئیں وہ زمانہ گزر گیا. روتے ہیں رونے والے اے اسلم ابھی تلک، روتے ہیں رونے والے اے اسلم ابھی تلک، ٹوٹے ہوئے ہیں آج بھی دل جب سے مر گیا. اسلام زندہ ہو گیا، مومن بکھر گیا، بدنام کوفہ ہو گیا اور دین ابھر گیا. شکریہ. یہ تھے جناب محمد اسلم صاحب جو اپنا منقبتی کلام پیش کر رہے تھے. میں اب میرا عزیز دوست جناب عبدالوہاب سردار